अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी मुलाकातों और मुशावरत के साथ साथ अब हुकूमती राब्तों में भी तेज़ी आ गई है और अगले 24 से 48 घंटे इस हवाले से ख़ासे फ़ैसला कुन साबित हो सकते हैं। जहां एक तरफ इस वक्त 27वीं आइनी तरमीम पर गौर के लिए अहम तरीन हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब कल यानी 7 नवंबर को वफाकी काबीना अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देने जा रही है। आज का दिन भी इस हवाले से खासा हंगामा खेज रहा है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ 27वीं आइनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत हुई है, जिनमें पीपल्स पार्टी, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग शामिल हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस मुशावरत के दौरान इत्तेहादियों की तरफ से अपने मुतालबात पेश करने और एक तरह की सियासी बारगेनिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म से मुशावरत के दौरान MQM की जानिब से 27वीं आइनी तरमीम के मुसवदे में बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने की शिकें शामिल करने का मुतालबा कर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इसी तरमीम में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। इसके साथ साथ अगर 27वीं आइनी तरमीम की बात की जाए तो अब इत्तलात ये भी आ रही हैं कि इस तरमीम के मुसवदे में मौजूद आइनी बेंच की जगह 9 रुकनी आइनी अदालत कायम करने की तजवीज़ हुकूमत की तरफ से शामिल की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत के जजों की उम्र की बालाई हद 68 से 70 साल तक करने की तजवीज़ को मुसवदे का हिस्सा बनाया गया है। अब ये सारी बातें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मुजवज़ा आइनी तरमीम के तहत NFC अवार्ड में विफाक को सूबों के शेयर से मज़ीद 10% हिस्सा देने की तजवीज़ भी है, जबकि तालीम, आबादी और सेहत के शोबे विफाक को देने पर इत्तफाक़ राय पैदा किया जाएगा। 27वीं आइनी तरमीम का ऊँट अब अगले और दिनों में किस करवट बैठने जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हसन अयूब साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं आज के एक अरसे से पार्लियामेंट कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तारिक चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन। आप दोनों को खुश आमदीद। मैं हसन आपसे शुरू करूँगी। हसन, आपका रावी क्या कह रहा है, ये ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, ये मंजूर तो हो जाएगी। असल तो मसला क्या है? मसला कि आपके पास अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हो, 2/3 अक्सरियत हो सेनेट के अंदर, ठीक है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। कौमी असम्बली के अंदर तो मौजूद है ना जी। अब आपको 64 का मैजिक नंबर क्रॉस करना है। तो इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से दावा हो रहा है और कुछ मेरी सेनेटर साहिबान से बात हुई है, एक तो ANP भी इस हवाले से उनको मुशावरत में शामिल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद एमल वली खान साहब को दावत दी, बुलाया और फिर उनको एतमाद में लिया गया। आपने जितनी जमातों का जिक्र किया उसमें ANP शामिल नहीं थी, तो मैं उसको ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ANP जो है वो ज़ाहिर बात है उसने भी कोई ना कोई बार्गेनिंग करनी है, लेकिन ANP उनका क्या मुतालबा है? अलाउ मी ANP जो बार्गेनिंग करेगी वो बराए रास्त वज़ीर आज़म से नहीं करेगी। अच्छा। ANP वाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करेगी, क्योंकि गारंटोर के तौर पर वो देखेगी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, जो उनके मुतालबात हैं और जो मुतालबात हैं कुछ उड़ती मेरे कानों तक बात पहुंची है। जी। मुमकिन है कि उनके जो सेनेटर साहब जो रिटायर हो जाएंगे अगले साल, उनको दोबारा री इलेक्ट करवाने के हवाले से शायद कोई इस किस्म का मुतालबा भी उनकी तरफ से आ जाए। देखिए, सियासत में कुछ लो कुछ दो होता है। ANP हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, और जब ANP अगर आपको साथ देगी तो गैर मशरूत तो कोई भी, यानी फ्री ड्रिंक्स तो मिलती नहीं है आपको, तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कोई कमिटमेंट करनी पड़ेगी आज, जो आपने पे बैक करना है 1 साल के बाद। तो अब इस हवाले से अब देखते हैं कि क्या, लेकिन JUIFA क्या मुतालबा करने जा रही है? उधर उड़ती आपने क्या सुनी है? JUIFA जो है वो इसका साथ नहीं देगी। अच्छा। जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है वो अभी तक तो उनका मौक़िफ़ यही है, और हुकूमत भी उस संजीदगी के साथ, वो जो पहले 26वीं आइनी तरमीम के दौरान आपने देखा था कि जो रौनकें थी मौलाना फजल रहमान साहब के घर की, वो उतनी रौनक रही नहीं। क्या पता CAC की मीटिंग के बाद शुरू हो जाए। ऊपर लोग गए हैं, आई डाउट इट। जी, मौलाना साहब के साथ मेरे ख्याल से ये ठीक रवैया नहीं है। मौलाना को मनाना चाहिए था। अब इसी वजह से आपने देखा ना कि मौलाना कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है, इसके पास जो लोग, जो मौजूदा हुकूमत है, जो पार्लियामेंट है, ये इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनका मैंडेट हम तस्लीम नहीं करते। तो उसी सांस में मौलाना ने साथ ये भी बात कर दी कि 26वीं आइनी तरमीम में जब हमने साथ दिया था तो आप बात करेंगे हमने पहले साथ क्यों दिया था। तो बात यह है कि 26वीं आइनी तरमीम अगर होगी, मौलाना के वोट दिया था,
تو لیجیٹیمیٹ تو تھی نا پارلیمنٹ, ٹھیک ہے, ورنہ ساتھ نہ دیتے. اب 27ویں آئینی ترمیم میں وہ جو پہلے حلال تھی اب حرام ہوگی پارلیمنٹ, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. 64 کے ہندسے کی بات کی ہے طارق چودھری صاحب, 64 کا ہندسہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ بڑا ایک ویلڈ سوال جو ہے وہ اس وقت موجود ہے, اس وقت جب مولانا بھی ساتھ نہیں دے رہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیل کسی منڈے چڑھے گی؟ دیکھیے یہ بیل جو ہے نا زیادہ اس لیے کی گئی ہے کہ جس میں بیل ملتا ہے کہ جی وہ 64 کا جو ہے کیسے پوری ہوگی, تو 61 کے قریب تو اس وقت جو ہے نا وہ ہاتھوں پہ گری ہوئی موجود ہے. اب 2 یا 3 ووٹوں کا فرق ہے, تو وہ 2-3 ووٹوں کا فرق جو ہے وہ 3 ووٹ ANP کے ہیں, 1 ووٹ وہ خاتون ہے جس نے 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی جس کو بڑے پرشار طریقے سے لایا گیا تھا, غالباً نسیمہ کا نام تھا, تو وہ بھی ان کا ووٹ موجود ہے. ایک ووٹ اور موجود ہے. جب اتنے بڑے ایکسرسائز ہوئے تو اس ایکسرسائز کو ہونے سے پہلے سارا جو جمع تفریق ہے وہ کر لی جاتی ہے, ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں. قومی اسمبلی کے ووٹ بھی پورے ہوں گے اور سینٹ کے ووٹ بھی پورے ہوں گے. یعنی گل ہوئی ہو, یہ صرف اب جو ہے نا اس کے اوپر عملی جامہ پہنانا ہے. دیکھیں اس وقت ایشو صرف یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں, ہمارے یہاں عادت ہے لوگوں کی کہ جب وہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑے جو ہے نا افلاطونی جو اصول ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, اور جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کے اسٹینڈرڈ کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ جو ہمارا آئین پاکستان ہے 10 اپریل 1973 کو منظور ہوا تھا, اور 77 میں 2.5 سال بعد دوبارہ نئے انتخابات ہو گئے تھے, اور صرف 2.5 سال کے عرصے میں آئین پاکستان کی خالق پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ہمیشہ کریڈٹ لیتی ہے کہ اس نے پاکستان کا متفق آئین دیا, اس نے 7 ترامیم کی تھی پہلے 2.5 سالوں میں. یعنی آئین پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے 2.5 سالوں میں 7 ترامیم ہوئی. اس کے بعد دیکھیں پاکستان مسلم لیگ کاف نے, مسلم لیگ نون نے, پیپلز پارٹی نے, PTI نے, سب نے حکومتیں کی ہیں, اور سب نے اپنے اور میں اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق, کنٹمپریری سچویشن کے مطابق, ضروریات کے مطابق, معاشرے کی ضروریات کے مطابق, ملک کی ضروریات کے مطابق اچھی بری ترامیم کی ہیں. تو اب آج کے زمانے میں 2025 میں اگر یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ وفاق سے تو فنڈ لے لیتے ہیں, لیکن وہ فنڈ جو ہیں وہ نیچے ضلع کو اور ریجنل کونسلوں کو منتقل نہیں کرتے, تو اگر اس پہ کوئی ترمیم ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر جو صوبے ہیں وہ آج تک پولیو پر قابو نہیں پا سکے, ہیلتھ کی اچھی پالیسی نہیں دے سکے, اور اس پہ اگر کوئی پالیسی بن گئی تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر جو ہے وہ ہمارے اسپتال بہتر نہیں ہو سکے, تو اگر وہ وفاق کے ساتھ پاس آ کے اسپتال بہتر ہو جائیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال 2 صوبے 3 صوبے ایسے ہیں جن کو جتنے فنڈ ملتے ہیں وہ ان فنڈز کو خرچ نہیں کر پاتے, ان میں فنڈ خرچ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان میں کیپیبلٹی اور ان میں استعداد نہیں ہے, اور وہ فنڈ واپس چلے. اگر وہ فنڈ جو ہے ان کو خرچ کرنے کا کوئی اچھا میکنزم آ جائے گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نا کہ وفاق اور. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو ضلعی سطح کے اوپر فنڈز کی آگے جو ہے صوبائی حکومتوں کی طرف سے یہ ایک مسئلہ جو ہے آپ بتا رہے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس مدعے کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر لے گی؟ کیونکہ ابھی تک تھوڑی دیر پہلے تک بھی جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی تو نہیں مان رہی تھی. دیکھیں پیپلز پارٹی مانے یا نہ مانے, پیپلز پارٹی کچھ چیزیں مان لے گی, کچھ چیزیں نہیں مان لے گی. میں تو ان ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں جن کے ہوتے ہوئے, جن کی موجودگی میں اس ترمیم کی ضرورت محسوس ہوئی. ٹھیک ہے کہ کیوں دیکھیں نا آئین پاکستان میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو ضلعی حکومتوں کا نظام بنایا جائے گا اور اختیارات کو ریجنل کونسل لیول تک منتقل کیا جائے گا, تو کیا جن صوبوں نے الیکشن کرا لیے ہیں انہوں نے بھی وہ اختیارات منتقل نہیں کیے؟ کچھ نے تو الیکشن کرائے نہیں, لیکن اگر کرائے بھی ہیں, یہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے, کچھ جا کے کسی تحصیل ناظم سے, ضلع ناظم سے, یا کیا ان کو فنڈ مل گیا؟ ابھی تک دفتر تک نہیں ملے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ میں انڈرسٹینڈ کر گئی کہ فنڈز جو ہیں وہ اگر ضلع کی سطح پہ نہیں جا رہے تو یقیناً اس کا استفادہ جو ہے وہ عوام نہیں جو ہے وہ کر سکتے. تو آپ بتائیے گا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مانے. پی ایف سی اس کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں پروونشل فنانس کمیشن اگر کرنا ہے تو وہ صوبوں نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جو نیشنل فنانس کمیشن ہے اس کے اندر صوبوں کو بیسیکلی جو ذمہ داری دی جائے گی ان کا شیئر نہیں لیا جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں 18ویں آئینی ترمیم کو ڈسٹرب نہیں کیا جا رہا. اچھا. اس میں کچھ لائبلٹیز جو ہیں وہ شفٹ کی جائیں گی صوبوں کے اوپر, کیونکہ یہ تبھی اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ ایکسیپٹیبل ہوگی. ایسے بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ نہیں کر دیا تھا. اس کے اوپر تقریباً 3 ماہ سے محسن نقوی صاحب مسلسل کوشش کر رہے تھے. انہوں نے اس میں بہت سی ملاقاتیں کی ہیں, اور اگر اس کی کامیابی کا سہرا اگر کسی ایک شخص کو جاتا ہے تو اس کا نام ہے محسن نقوی.
انہوں نے ہی اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش بھی کی, اور پرائم منسٹر پاکستان کی انڈر لیڈرشپ آف کورس. اب اس میں دوسری چیز کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو وفاق کے ادارے ہیں سپوزٹلی, اب جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ ادارہ, اس کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ وفاق سے. لیکن اس سے مستفید کون ہوتا ہے؟ اس سے مستفید ہوتے ہیں صوبے. جب صوبے یا صوبے کے عوام مستفید ہوتے ہیں تو پھر لائبلٹی بھی ان کے اوپر شفٹ کریں گے. اس طریقے سے جو ہے نا وفاق اپنی جو ہے نا وہ جو اپنا بوجھ ہے وہ کم کرے گا. صوبوں کے پاس کیا, جو آپ نے یہ ساری گفتگو کی لائبلٹی شفٹ کرنے کی باقی ضرورت, لیکن میں سیاسی جماعتوں کی طرف دوبارہ آؤں گی کیونکہ اس وقت تو ابھی وہ پاس ہونے والا جو مرحلہ ہے, پاس ہونے والا مرحلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو یہ بتائیے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس جو اتحادی ہیں اور جو غیر اتحادی ہیں ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ کوئی ادروائز جو ہے وہ راستہ لیں یا منظوری ہی کرانی ہے؟ نہیں, اس میں ایشو یہ ہے کہ پرنسپل ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے جی. اس میں کافی اف ایلس اینڈ بٹس ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ 3 ماہ ویسے نہیں لگ گئے. اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ سے سیاسی جماعتوں کو جو ہے یہ مسودہ یا اس کے نکات جو ہیں وہ شیئر کر دیے گئے تھے اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی؟ نہیں, اس میں جو مین نکات شیئر ہوئے تھے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کے بعد اب ان کی ایگریمنٹ کے بعد ہی باقی جماعتوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا. وہ تو پرائم منسٹر بھی لے رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو پہلے بھی اعتماد میں لیا تھا. جو ڈرافٹ شیئر ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ریسنٹلی ہوا ہے, لیکن اس کے جو مین کی پوائنٹس تھے وہ شیئر کر دیے گئے تھے. محسن نقوی صاحب نے بتا دیا تھا کہ یہ سب سے بڑا ڈیڈ لاک صرف این ایف سی تھا نا جی, اور تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں. اس میں اور کوئی ایشو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا ایشو تھا این ایف سی, اور این ایف سی کو انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے ایمیکیبلی یہ سارٹ آؤٹ کیا ہے جو بتایا جا رہا ہے. مطلب میں خود تو اس کے مذاکرات کے اندر موجود نہیں تھا, جتنی بات میں نے سنی ہے. اب اس میں جو پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اندر سے آپ کو خبریں سننے کو مل سکتی ہیں, لیکن پرنسپلی جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے, یعنی جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی, جو چیئرمین ہے آصف علی زرداری صاحب, وہ اپنی پارٹی کو سمجھتے ہیں, اپنے پارٹی کا ماحول بھی سمجھتے ہیں, اور اپنی پارٹی کا اور پولیٹیکل جو ان کا مفاد ہے اس کو بھی جو یعنی وہ سمجھتے ہوئے پرکھتے ہوئے انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے. اور محسن نقوی صاحب ویسے ہی ان کو اپنا وہ بیٹا کہتے ہیں, تو وہ بیٹا ہے وہ جانے اور زرداری صاحب جانے. بیٹا اور زرداری صاحب جانے. چوہدری صاحب, حسن کی گفتگو سے تو ایسے لگ رہا ہے وہی جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ بات چیت ہو گئی ہے, تو اب صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کا جو پروسیس ہے وہ آگے ہے. لیکن اس وقت بھی میں پھر وہیں پر آؤں گی کہ پیپلز پارٹی تو واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی گفتگو ہوگی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. دوسری طرف جو گزشتہ روز مرتضیٰ کامران صاحب نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے تحفظات رکھتے ہیں, لیکن وہ تحفظات رکھتے ہوئے بھی اس پروسیس کا حصہ نہ بننے کے حق میں نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کو کیا مستقبل کا جو ایک منظر نامہ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, تو حسن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کی جو روح ہے, یعنی جو فیکٹس ہے اس کو تو نہیں چھڑا جائے گا, لیکن کچھ ضمن جو ہیں وہ وفاق سے صوبہ یا صوبہ سے وفاق میں منتقل کی جا سکتی ہیں. جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے, اتنی بڑی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, اتنا بڑا جو ایک ترمیم ہونے جا رہی ہے, تو کوئی جماعت اپنے آپ کو اس موقع پہ irrelevant ہونا پسند نہیں کرے گی. ہر جماعت پسند کرے گی کہ اس کو ریلیونٹ رہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ JUI جو ہے وہ بالکل ریلیونٹ ہے. ان کو پتہ ہے مولانا صاحب جو ہیں بڑے سمجھدار آدمی ہیں, بڑے وہ زیرک سیاستدان ہیں. بالکل بالکل چیز جو ہے وہ کس موقع پہ کیا کرنا ہے. آج صرف آج کے دن میں 5 بڑی سیاسی جماعتوں نے, MKM نے, مسلم لیگ کاف نے, استحکام پاکستان پارٹی نے, اور یہ جو باب پارٹی, ان 4 جماعتوں نے پرائم منسٹر پاکستان سے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کی ہے. سر پی 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 نے بھی کی ہے, حالانکہ بعد میں انہوں نے تردید کر دی, لیکن ملاقات ہوئی ہے. شہری رحمان صاحبہ تھی, وہ پھر نور خان ایئر بیس سے آگے گئے ہیں وہ لوگ. شہری رحمان صاحبہ تھی, چوہدری صاحب اس میں سید نوید قمر صاحب تھے, اس میں عرفان قادری صاحب تھے. جی جی صاحب جا کے بڑی, اور پیپلز پارٹی والے ملاقات کے بعد نور خان ایئر بیس سے سرکاری جہاز پہ بیٹھ کے کراچی گئے ہیں. اس میں وزیر اعظم نے اپنا جہاز دیا ہے بھائی. جی جہاز دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوائے MKM کے جس نے کچھ سنجیدہ طور پر کچھ امینڈمنٹس دی ہیں, جس نے کچھ اس نے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 40A کے ساتھ 140B کیا جائے, جس میں بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کا ٹینیور ہو, ان کا نقادش کے لیے بنایا جائے. جو وفاقی حکومت کی مدت ہے وہ 4 سال کی تجویز دی ہے انہوں نے,
انہوں نے 90 دن کے انتخابات جو ہیں وہ یقینی بنانا، اس کی ٹینیور میں تھوڑا بہت کمی بیشی کی بات کی، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے کوئی اپنے تجاویز دی ہیں، لیکن ابھی تک جو 4-5 جماعتیں ملی ہیں کسی نے نہ نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا مخالفت کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کچھ نکات جو ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں، کچھ نکات کی انہوں نے اپروول لینی ہے اپنی سینٹرل کمیٹی سے، وہ سینٹرل کمیٹی سے اپروول لینے کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کی وہ امینڈمنٹ ہوگی جو سب سے زیادہ تیزی سے سموتھلی اور اس کی ٹرانزیشن اچھا، آپ تیزی سے کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر اجلت کا لفظ جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے؟ اجلت کا لفظ استعمال نہیں کیا، جب حسن کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ سے بہائنڈ دا سین کام ہو رہا تھا، اور آپ کو بتائیں پارٹی کا مسلم لیگ نون کا کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جو کہ ٹی وی چینل کے پروگراموں میں آتا تھا اور وہ آ کے نہیں کہتا تھا کہ 27ویں ترمیم آئے گی، آنے والی ہے، جس پہ بات چیت ہو رہی ہے؟ کوئی ایک بندہ بتا دے جو کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اب سب کہیں گے کہ وہ جی راز میں رکھا اور ہمیں اعتماد میں لیا، فلاں کیا، ڈمکان کیا۔ 14-15 نومبر کی تاریخ ڈیڈ لائن تک طے ہوئی ہے کہ جب تک ختم کرنا معاملہ ختم ہو جائے گا، سب جو ہے وہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے جس طرح وہ ناول۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیپیلی ایور آفٹر جو ہے وہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، حسن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو 14 نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس دن جو ہے وہ یہ ترمیم پاس ہو جائے گی، اور یہ جو ہیپیلی ایور آفٹر جو ہے وہ چودھری صاحب کو نظر آ رہا ہے، کیا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے؟ یہ جو نیکسٹ ویک ہے اس سے اگلے ویک میں ہونی ہے، اس میں ایگزیکٹ ڈیٹ جو بتائی جا رہی ہے شاید یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس میں جو ایک تو ویک آ رہا ہے نا، اس سنڈے کے بعد آ رہا ہے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، مطلب اس سے اگلے ویک میں ہو جائے گی۔ اچھا، فرائیڈے تک، ہاں ہو جائے گی، فرائیڈے تک جو ہے وہ یہ امینڈمنٹ آپ کو جی۔ ٹی وہ وی ڈیٹ دکھائی جون دے سی بنتی ہے، وہ 18 بنتی ہے، 19 بنتی ہے، یعنی آج سے اگر دیکھا جائے تو اب 15-16 دن کے اندر اندر یہ ہو جائے گی۔ یہ 14 تاریخ کی جو ڈیٹ دے رہے ہیں وہ تو 8 دن بعد ہے نا، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اس دن لے کر دیں اور پھر آگے جو ہے وہ وہاں سے معاملات منظوری تو بڑھیں۔ جس دن وہ پیش کریں گے اس دن منظوری ہے، جس دن پیش کریں گے، جس دن اس پر ووٹنگ ہوگی نا اس دن منظوری ہے، یہ نہیں کہ وہ کام لنگر آن ہوگا۔ بہت شکریہ حسن آپ کا، طارق چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اب یہ رکنے والا کام نہیں ہے، یہ 27ویں آئینی ترمیم آ نہیں رہی، آ چکی ہے، اور اب یہ جیسے حسن نے بھی اور طارق چودھری صاحب نے بھی کہا کہ یہ اب پاس جس دن لے ہوگی، جس دن اس کے اوپر ووٹنگ ہو جائے گی اس دن یہ پاس ہو جائے گی۔ اس حوالے سے مزید آنے والے دنوں میں یقیناً جو ہے وہ صورتحال واضح ہوگی، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے۔ اور اب پروگرام میں بات ہوگی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترکیہ میں مذاکرات کے ایک بار پھر دوبارہ شروع ہونے اور پاکستان کے بدستور پائے جانے والے خدشات پر۔ آج سے استنبول میں پاکستان اور افغانستان طالبان کے رجیم کے درمیان مذاکرات کے نئے راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے، جو کہ ترکیہ ہی کی خواہش پر ہو رہے ہیں، اور جن میں اب دہشت گردی کے خلاف ایک مشترکہ میکانزم پر اتفاق ہونا ہے، جو کہ اب تک ہمیں دکھائی نہیں دیا ہے۔ دوسری جانب دوحہ اور ترکیہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کے پہلے 2 راؤنڈز کے تناظر میں اب پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی طرف سے 3 سگنلز بڑے واضح ہیں، جن پر DGISPR نے بھی بہت کھل کر بات کی ہے۔ سب سے پہلا سگنل تو یہ ہے کہ پاکستان موجودہ طالبان رجیم کو افغانستان کی نمائندہ حکومت نہیں سمجھتا، اور یہ رجیم دہشت گردی کے خلاف ایکشن کے حوالے سے کوئی پیش رفت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ دوسرا سگنل سیز فائر معاہدے کے باوجود سرحد پار دہشت گردی کا ہے، جو مسلسل کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ اور تیسرا اہم ترین سگنل افغان طالبان قیادت کا پاکستان کے خلاف میڈیا پروپیگنڈا ہے، جس کو بظاہر بھارتی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اب افغانستان پر پاکستانی سرزمین سے امریکی ڈرونز فائر کیے جانے کا پروپیگنڈا ہو، یا پھر ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے یہ مضحکہ خیز دعویٰ کہ پاکستانی قیادت کو حالیہ مذاکرات کے دوران افغان سرزمین پر موجود TTP کے دہشت گرد ہینڈ اوور کرنے کی آفر کی گئی تھی، مگر پاکستان نے انکار کر دیا۔ یہ سب کچھ طالبان رجیم کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہے۔ کیا اب اس ماحول میں مذاکرات کا آج ہونے والا راؤنڈ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، اور دوسرے مہمان ہیں ایشیا ون نیوز کے بیورو چیف انس ملک، جو کہ ہمیں استنبول سے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید دونوں مہمانوں کو۔ انس، چونکہ آپ اس وقت استنبول میں مذاکرات کی کوریج کے لیے موجود ہیں، تو سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، یہ بتائیے گا کہ جو یہ نیا راؤنڈ اس وقت مذاکرات کا ہوا ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، کیا امید ہے کہ اس وقت بد اعتمادی اور مایوسی کی جو فضا وہاں پر مذاکرات کے اوپر جس کے بادل منڈلا رہے تھے وہ کم ہوں گے، یا پھر جو ہے وہ کچھ آپ کو اور صورتحال وہاں نظر آ رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ نیئر فار ہیونگ می آن دی شو۔ دیکھیں، آج جب یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا
تو مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹاکس کی بنیاد کے اوپر شروع ہوا. یہ وہی فارمیٹ ہے جو کہ دوحہ میں پہلے ہونے والے مذاکرات میں اس کو نافذ العمل کیا گیا اور اسی فارمیٹ کو اڈاپٹ کیا گیا. اس فارمیٹ کے تحت ہوا یہ کہ پہلے ہوسٹ کی جانب سے ایک اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیا گیا, اس کے بعد دونوں میڈیٹرز الگ الگ دونوں فریقین سے بات چیت کریں گے, اور اس بات چیت کے بعد چاروں فریقین جو ہے وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ بارڈر کے اوپر فائرنگ کی خبر آئی, جس کی وجہ سے مذاکرات میں بات چیت میں کچھ تھوڑا سا تعطل آیا, اور اب دوبارہ مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے. آج جب یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک پازیٹیو آپٹیمزم بٹ کوشش آپٹیمزم, ہمیں جو صحیح لفظ ہے وہ کوشش آپٹیمزم ہے. کوشش آپٹیمزم اس لیے کہ پاکستان کا جو 7 رکنی وفد ہے اور تمام تر وفود کی سربراہی جو ہے اپنے اپنے ان کے انٹیلیجنس سربراہان کر رہے ہیں بشمول پاکستان کے وفد کی. پاکستان کا جو 7 رکنی وفد ہے تو یہ ایک امپاورڈ وفد ہے, اور جو ایسا وفد جو کہ ڈیسیژن میکنگ میں اس کا کلیدی کردار رہا ہے. افغانستان کا جو طالبان کا جو وفد ہے اس کے بارے میں بھی یہی گمان ظاہر کیا جا رہا ہے. تو جو سالسین ہیں وہ کافی زیادہ پر امید ہیں کہ جب یہ 2 روز اور 2 سے 3 روز جب یہ معاملات چلیں گے, بات چیت کا سلسلہ چلے گا, تو اس کے آخر میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نکل آئے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مذاکرات کے دوران ہی, چلتے ہوئے مذاکرات کے دوران ہی یہ خبر آئی کہ فائرنگ کا عمل ہوا ہے بارڈر کے اوپر, تو ایک تھوڑی سی بد اعتمادی کی فضا ابھی بھی برقرار ہے. بد اعتمادی کی فضا بھی برقرار ہے, جبکہ مذاکرات کے دوران اس کی وجہ سے جو ہے وہ تعطل بھی آیا ہے. انس, آپ تو جو ہیں وہ مجھے کوئی بہت زیادہ ہوپ فل ابھی تک جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے, یا ظاہر ہے جو معاملہ آگے بڑھے گا تو ہمیں زیادہ اس کے حوالے سے صورتحال واضح ہوگی. جنرل صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. پاکستانی عسکری اور سول قیادت کی اگر بات کریں تو نئے جو استنبول راؤنڈ ہے اس کے آغاز سے قبل طالبان رجیم کے حوالے سے جو سگنلز دیے ہیں, جن کا ذکر ہم نے اپنے ابتدائیے میں بھی کیا ہے, تو ان کے تناظر میں آپ کو یہ مذاکرات کتنے نتیجہ خیز ہوتے ہوئے ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, تھینک یو فار دا انوائٹ, اور انس کو بھی میرا بہت سلام. آئی تھنک انس نے جو بات کی ہے جی, اور ہم بھی شروع سے یہی بات کریں, کوشیس آپٹیمزم. جب نان اسٹیٹ دیکھیں ہم جن سے ڈائلاگ کر رہے ہیں نیئر, ان کی انوائرمنٹ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. نان اسٹیٹ ایکٹرز ود نان اسٹیٹ ایکٹرز مائنڈ سیٹ, گورننگ کابل فار دیئر پرسنل انٹرسٹ مور, اور پھر جو پراکسی اسپانسر اسٹیٹ ہے انڈیا اس کا, اور اسپوائلرز جو بیچ میں ہیں وہ بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں, ان کے ایجنڈاز بھی ہیں, ان کے آبجیکٹیوز بھی ہیں, وہ پریورٹی پہ ہیں. پھر سروائیول کے فیئر کی وجہ سے وہ جڑا رہنا چاہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے, وہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ساتھ جوڑ کے چلانا, ان کو فیوچر میں اپنی پالیسی میں لانا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے ڈائلاگ کا جو دوسری طرف سے ہو رہا ہے, جس کا اسٹیٹ سے کوئی اس وقت تعلق اتنا گہرا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, جب تک وہ افغانستان کا ایجنڈا, افغانستان کی محرومیوں کا ایجنڈا, وہاں کے لوگوں کا ایجنڈا, 2.5 ملین بچیاں جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کا ایجنڈا, جو بچے امریکہ کے جہاز کے ٹائروں کے ساتھ لٹک کے اپنی جان دے رہے ہیں, وہ میں فٹ بالر کا ذکر کر رہا ہوں جو 21 میں آپ کو یاد ہو جو اسٹو آؤٹ ہونا چاہتا تھا جہاز کے ذریعے, تو ان کے فیوچر کا ایجنڈا اگر تو لے کے آئیں تو پھر تو مذاکرات. جنرل صاحب, آپ نے خود بھی ابھی کہا ہے کہ نمائندہ حکومت نہیں ہے جو عوام کی, ان کے مسائل کی, ان کی جو وہاں پر جو فلاح کا ایک منصوبہ ہو سکتا ہے, جو ڈیولپمنٹ کا منصوبہ ہو سکتا ہے, اس کی نمائندگی نہیں کرتے وہ لوگ جو کہ اس وقت ٹاکس جو ہمیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے آگے, وے فارورڈ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا فائدہ ہوگا مذاکرات؟ نہیں, فائدہ تو دیکھیں مذاکرات کے فائدے نہ فائدہ ہونے کے اس ڈسکشن میں ہمیں جانا نہیں چاہیے. دیکھیں یہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے نا جی, یہ نہیں یہ ٹرانسینڈ کرتا ہے بٹوین ٹاکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں, مذاکرات بھی ہوتے ہیں, جنگ بھی ہوتی ہے, پھر مذاکرات کی طرف جاتے ہیں. اینڈ از مذاکرات, دس ہول تھنگ از اے کمپلیٹ پولیٹیکل پروسیس کہلاتا ہے. تو اس کے بیچ میں وار بھی 30-40% ایک چیز ہوتی ہے جو انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے ٹو پرسو دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز. پاکستان کے تو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں کہ ہم سٹیبل افغانستان چاہتے ہیں ہم, اور اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ایموشنل ہوئے بغیر کہ جی مسلم بھائی ہیں تو قربانیاں, اور یہ اب ڈرامہ بہت ختم ہو گیا جی. اب آئیڈیلزم پہ ہم چیزیں لے کر آگے نہیں چل سکتے, ریئلزم پہ آگے لے کر چلنی ہوں گی, اور فرام دا پوائنٹ آف پاور آپ کو بولنا پڑتا ہے. پاور اسپیکس, پاور برنگ یو اسٹیبلٹی, پاور برنگ یو پیس. یہ نہ بھول جائیں کہ آپ ملٹریلی تیار ہی نہیں ہیں اور صرف پالیٹکس سے اور ڈپلومیسی سے آپ چیزیں کر لیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وار میں مکمل انوالو ہو جائیں اور تباہی اور انیلیشن کر دیں, کیونکہ افغانستان کے لوگوں کی بھی اتنا نقصان ہوگا. بٹ یو ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ فار اے بیٹر ٹیبل.
ورنہ یو آر ان دا مینیو، یو آر ناٹ آن دا ٹیبل، یہ یاد رکھیے گا. تو اس کے لیے آپ کو دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہوں گی. جنرل صاحب بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں، لیکن کوشش آپٹمزم کی اپنی ایک جگہ ہے، اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں اس کی گنجائش بھی رکھنی چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں، انس آپ کی طرف میں آؤں گی، کہ جس جوائنٹ میکنزم کی ہم بات کر رہے تھے، جس کے اوپر ڈیڈ لاک بھی ہم نے دیکھا ماضی کے جو 2 ادوار تھے ان کے اندر، تو اب کیا دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو اتفاق ہے وہ ہو پائے گا؟ کتنی لچک دکھانے کے لیے جو ہے وہ قیادت، افغان قیادت اور ادھر سے پاکستان قیادت جو ہے وہ تیار ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی جانب سے جو ہے یہ جوائنٹ ورکنگ میکانزم کے اوپر، بارڈر مانیٹرنگ میکانزم کے اوپر ڈے ون سے سنسیئرلی موو کرنے کی بات کی گئی ہے. افغانستان کی جانب سے جو کاؤنٹر پروپوزل دیا گیا تھا پاکستان کے پروپوزل کے جواب میں 25 اور 26 تاریخ کی درمیانی شب پچھلے ماہ کی یہیں استنبول میں، اس میں انہوں نے جو پروپوزل دیا تھا وہ بڑا مذاقہ خیز تھا. وہ مذاقہ خیز اس لیے تھا کہ پاکستان کی جانب سے جب انٹیلیجنس پرووائڈ کی جائے تو وہ ایک سے دوسرے فریق کو، دوسرا فریق تیسرے فریق کو، اور تیسرا فریق افغانستان کو، طالبان کو وہ آگے پرووائڈ کرے گا. تو اس کے جواب میں ایک ثالث کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بہتر یہی ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیا جائے اور اس میں یہ چیزیں ڈال دی جائیں، کیونکہ جتنے عرصے میں یہ انٹیلیجنس کا تبادلہ ہوگا اتنے میں تو دوسری انٹیلیجنس ریڈی ہو جائے گی. تو یہ ایک نان سیریسنس جو اپروچ جو ہم دوسری سائڈ سے دیکھتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان اپنے اینڈ کے اوپر اپنی طرف سے بار بار یہ بات واضح کر رہا ہے کہ وہ کانفلکٹ نہیں چاہتا. پاکستان ڈز ناٹ بلیو ان وائلنس. اس کو اس مسئلے کا ایک پرامن حل چاہیے، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کمپرومائزنگ اٹس کور ویلیوز، اٹس کور ڈیمانڈز اینڈ اٹس نیشنل سیکورٹی. اور اپنے جو آئین بارڈر مینجمنٹ کے اوپر اتفاق تو اس صورت میں ہوگا نا جب وہاں پر جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار ہوگا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار جو وہاں پر مذاکراتی ٹیم میں لوگ موجود ہیں ان کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، یا وہ پچھلی بار کی طرح پھر اٹھ کر جاتے ہیں اور سوالوں کے جواب لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں؟ دیکھیں، اس بار 2 چینجز طالبان کی جانب سے اپنی ٹیم میں کی گئی ہیں، اور دونوں وہ نمائندگان جو افغان طالبان کی وزارت دفاع کے تھے، ان میں سے ایک نمائندہ جو ان کے ملٹری کمیشن کا تھا، ان کو اس ٹیم سے باہر کیا گیا ہے، اور ان کی جگہ وزارت خارجہ، افغان طالبان کی وزارت خارجہ کی جو نمائندگان ہیں اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے، اور ایک اور نمائندے کو ہٹا کر جو عبدالحق واسق ہیں جو طالبان کے انٹیلیجنس کے چیف ہیں، ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو ڈیلیگیشن ہے یہ پچھلے والے سے زیادہ امپاورڈ ہو، لیکن کتنا امپاورڈ ہوگا اس بات کا سلسلہ، اس بات کا جواب تو ہمیں جیسے جیسے ٹاکس چلیں گی، کیونکہ اب تقریباً 6 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے جب ٹاک شروع ہو چکی ہیں، تو جیسے جیسے ٹاکس پروگریس کریں گی ان کی امپاورمنٹ کا اندازہ اسی سے پھر لگایا جا سکے گا. نہیں ٹھیک ہے، جیسے جیسے پروگریس کریں گی تو پھر اندازہ ہوگا. لیکن جنرل صاحب ایک ورنہ بھی ہوتا ہے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن اگر جوائنٹ میکنزم پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں نہیں، یہ آپٹیمسٹک بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے، کوشش آپٹیمزم کی ہم جو بات کر اس میں سے آپٹیمسٹک بھی رہنا چاہیے. پچھلی دفعہ بھی جب ڈائیلاگ ہوا تو میکنزم پچھلی بار جب ہم اس ٹاپک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ اتنے آپٹیمسٹک نہیں تھے جنرل صاحب. اس بار آپ کچھ مجھے زیادہ آپٹیمسٹک دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں نا ابھی ذرا تھوڑی سی سیریسٹی آئی ہے جی، سیریس. دیکھیں نا ہم اس کو ٹاکس کو آج پبلک ڈیبیٹ کر کے ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے. نیشن کا ایسا نہ بنا دے کہ جی پاکستان تو پہلے سے اس کے لیے تیار نہیں تھا نا. ایک میسیجنگ بھی جاتا ہے کہ جی وہ تو پہلے ہی آلریڈی انٹو دس موڈ تھے کہ وہ اس کو فیل ہونا ہے. بٹ کہنے کا مقصد یہ تھوڑا سا امپاورڈ ہے یہ جو ڈیلیگیشنز ہیں دونوں. اور دیکھیں نا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پاکستان کے، ڈی جی انٹیلیجنس کے باس ہیں، آئی ایس آئی ہیں. اٹس اے بگ اپوائنٹمنٹ جو اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ سیریس چیزیں لے کر گئے ہیں اور کسی سے پوچھنا بھی ہے. اور دوسری طرف بھی تھوڑی سی سیریس تھنکنگ ہے. دیکھیں افغانستان کے اندر بھی سٹریس ہے. طالبان اتنے بھی نہ پورے کنٹرول میں ہے کہ وہ پورے کابل کو کنٹرول کرے. انہوں نے ایریاز بانٹ دی ہوئے ہیں کہ جو جدھر ہے وہ بس فرنچائز کا نام یوز کرے، اپنی پاور کو ایکسرسائز کرتا رہے تاکہ ایک اوورآل اپنی ایک گرپ شو کر سکے. جی طالبان جو ہے وہ پورے افغانستان کے اوپر پاورفل ہوئے ہیں. افغانستان کے طالبان بھی تھوڑے سے کاشیس ہے کہ اگر یہ میکنزم فیل ہوتا ہے، لڑائی کی طرف جاتے ہیں، تو ود ان افغانستان آلریڈی دیر آر پیپل، دیر آر گروپس، دیر آر ایلیمنٹس جو طالبان کی پالیسی سے خوش نہیں ہے. حقانیز کا اور آپ نے دیکھ لیا کندھار کا بھی ڈویژن سامنے نظر آ رہا ہے. کو کہ وہ ہے پرو ٹی ٹی پی ہیں، وہ میں یہ نہیں کہتا وہ ٹی ٹی پی کے بڑے خلاف ہے، لیکن دیر آر سٹریسز ان سائڈ افغانستان آلسو. ناردرن الائنس بھی تھوڑا سا سوچ رہا ہے کہ جی پولیٹکس کدھر جا رہی ہے.
کیونکہ افغانستان کا ایجنڈا کی ریپرزینٹ نہیں ہو رہا. تو یہ دیر نہیں لگتی نیئر اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو چینج ہوتے ہوئے. پراکسی سپانسر ٹرانزیشنل ریلیشن شپ کے ساتھ تو آ گیا ہے انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. کتنا ان کو پیسہ دے سکے گا, کب تک اس پالیسی کو چلا سکے گا, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. تو یہ چیزیں بھی ان کے ذہن میں ہوں گی. اگر یہ نہیں ہوں گے تو پاکستان از ویری کلیئر جی. پاکستان نے اپنا ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اور ملٹری اپلیکیشن کا ڈیزائن بڑا اچھا کلیئر کیا ہوا ہے. پاکستان بیلنس ہے. پاکستان ایسٹرن ویسٹرن دونوں کو اور انٹرنل تینوں کو ایک ٹائم پہ ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آف کورس نقصان پاکستان کا بھی اتنا ہوگا. پھر ریجنل کنٹریز ہیں وہ ترکیہ اور قطر بھی بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے ان کے پچھلے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. اور باقی یہ دیکھیں اگر اسٹریٹجک ول نظر آئی ہمیں افغانستان کے اندر کہ جی ہم اب اس کو جینوئنلی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تھوڑی سی اسکرمشز, ایکٹس آف ٹیرر یہ چلتے رہیں گے. کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جی, 70-80 کے گروپ تو تقریباً کے قریب گروپ تو صرف ٹی ٹی پی کے اندر موجود ہے. تو ان میں بڑے اسپوائلر بیٹھے ہوں گے. وہ انڈیا نے کسی اور اسپوائلر کو پیسے دینا, وہ ایونٹ کراتا ہے, وہ انسیڈنٹس کرواتے رہیں گے. یہ چیزیں چلتی رہیں گی, کوئی اتنا بگ ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اسٹریٹجک ول ہی نہیں افغانستان میں ٹو پٹ تھنگز رائٹ ود پاکستان, تو یہ بیسیکلی تو دے آر ڈوئنگ این اینٹی افغانستان ایکشن. اگر اس پہ کرنے پہ سوسائڈل مشن پہ وہ چل ہی پڑے ہیں, ناٹ ان ملٹری ڈومین, اکنامک سوشل ڈومین میں بھی وہ افغانستان کو لے ڈوبے گی ان کی. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یعنی اس بار جو ہے وہ سنجیدگی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں بہتر نظر آ رہا ہے, زیادہ سنجیدہ ہے. جو لوگ جو ہے وہ وہاں پر مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے. انس, جو اس وقت وہاں پر ماحول دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پچھلے دونوں ادوار جو ہیں, چاہے دوحہ کا ہو استنبول کا ہو, دونوں کور کیے ہیں اور وہاں آن گراؤنڈ رہ کر کور کیے ہیں, تو ماحول کیا لگ رہا ہے؟ آج مذاکرات نمٹ جائیں گے یا یہ ایک لانگ جو ہے وہ پروسیس آپ کو دکھائی دے رہا ہے, کئی دن پر محیط ہوگا؟ دیکھیں آج تو مذاکرات یہ نمٹتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ ہماری جو ثالثین سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم یہ 2 روزہ مذاکرات ہیں اور 2 سے 3 روز بھی ہو سکتے ہیں. اور کیونکہ ثالثین کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح جب یہ مذاکرات ختم ہوں, یہ والا جو راؤنڈ جو کہ امپاورڈ ڈیلیگیشن جیسے جنرل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ چاروں فریقین گویا قطر, ترکیہ, پاکستان اور افغان طالبان, ان چاروں کے ہیڈز آف انٹیلیجنس یہاں پہ موجود ہیں. تو ایک سیریسنس دکھائی جا رہی ہے اور اسی لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جب یہ 2 روز یا 3 روز بعد جب یہ بات چیت کا سلسلہ ختم ہو تو ایک سیاسی معاہدے کی طرف اگری کر لیا جائے, جس کو دونوں ممالک کی سیاسی لیڈران جو ہیں وہ پھر بعد میں سائن کر لیں. تو مجھے تو آج یہ مذاکرات کا عمل کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا اور انس آپ کا, آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود رہے. ہمیں وقت اس بار جو ہے وہ ہمیں ایک پازیٹیو قسم کا آپٹمزم دکھائی دے رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہی آپٹمزم ہے جو امن کی نوید ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ سنجیدگی برقرار رہے تب کی بات ہے, اور اگر ایک طرف جو ہے وہ بارڈر کے اوپر دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں اور دوسری طرف سیز فائر اور امن کی بات ہو, تو یہ دونوں باتیں کتنی دیر تک, کتنا دیر پا ہو سکتا ہے اس طرح کا امن, اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بات ہوتی رہے گی. اور اب پروگرام کے آخر میں بات ہوگی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 12 نومبر کو صوبے میں امن کے لیے منعقد کیے جانے والے جرگے کی, کہ جس میں شرکت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دے دی گئی ہے. آج اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سواتی نے دیگر پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام سیاسی قیادت کا موقف یہی ہے کہ صوبے میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے, اور تمام پارلیمنٹیرینز ایک خصوصی کمیٹی بنانے پر متفق ہو گئے ہیں, جبکہ اب جرگہ بلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. اسپیکر کے پی اسمبلی کے مطابق امن جرگے کے انعقاد کے بعد سیاسی قیادت کور کمانڈر پشاور کے ساتھ بھی بیٹھے گی. امن جرگے کے انعقاد کے بعد کیا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف پشاور کے صدر عرفان سلیم صاحب. السلام علیکم عرفان سلیم صاحب. عرفان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنی سیاسی جماعتوں نے آپ کو امن جرگے میں شرکت کی اب تک یقین دہانی کروا دی ہے؟ دیکھیں, جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی امن و امان کی جو صورتحال ہے, یا ملٹری آپریشنز اور ڈرون حملے, جو بھی اس وقت صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جی. ان تمام تر عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت نے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو قبائلی
جو عمائدین ہیں, جو مشران ہیں, ان کو اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو بلا کر ایک پراپر ہم یہاں پر صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ ایک جرگہ کریں, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم وفاقی حکومت کو اور جو اس وقت قوتیں ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام کیا چاہتی ہے اور وہ اس تمام تر معاملات کے اوپر ان کا کیا نقطہ نظر ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کی قیادت, اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ دعوت نامے انہوں نے جاری کر دیے ہیں. خود انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں کے پی لیول پر ان کو کالز کی ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ صاحب نے سب کو جو ہے وہ کالز کی ہیں. آج ہمارے مختلف وفود اسلام آباد میں اور پشاور میں مختلف پارٹیوں کے دفاتر گئے, ان کے نمائندگان سے ملے اور ان کو دعوت نامے ارسال کیے, ان کو شرکت کی دعوت دی گئی. اچھا یہ بتائیے گا عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسی صورت میں جب پاکستان تحریک انصاف کی اگر ماضی قریب میں دیکھیں, اس سے پہلے بھی دیکھیں, تو جتنے بھی جرگے ہوتے رہے, جتنی بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی رہی ہیں, کیونکہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اس میں دعوت دے رہے ہیں, تو ان کی جو آل پارٹیز کانفرنسز ہیں ان کا حصہ پاکستان تحریک انصاف بہت کم ہی کہیں بنی ہوگی. تو ایسی صورت میں آپ کو کیا توقع ہے کہ کیا یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں, اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, وہ آپ کے اس جرگے میں شامل ہوں گی؟ دیکھیں, اس سے پہلے جتنی بھی اگر آل پارٹیز کانفرنسز ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں, تو میں تو اس کے بارے میں جو حال ہی میں 3-4 آل پارٹیز کانفرنسز ہوئی ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم کے ذریعے, تو ہمارے وفود نے وہاں پر جو ہے وہ شرکت کی ہے. اس کے علاوہ جو مرکز کے لیول پر جہاں پر ہوئی ہے, تو ہمیں جہاں پر بلایا گیا ہے وہاں پر جو ہے ہمارے وفود نے شرکت کی ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ دیکھیں خیبر پختونخوا کا جو امن و امان کا مسئلہ ہے وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, وہ پورے خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندہ جماعتیں جتنی بھی ہیں اس صوبے میں, جو کارفرما ہیں, اپنی جو ہے وہ اپنی سیاسی قوت رکھتی ہیں, ان کو سول سوسائٹی کو, جو قبائلی عمائدین ہیں, ان کو تمام لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے. وہ تمام عوامل جو اس وقت سیکیورٹی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں, اور جہاں پہ تمام پارلیمانی لیڈرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں, وہاں پر جو بریفنگز دی گئی ہے تو اس کے مطابق وہ تمام نقطہ نظر اور تمام چیزیں جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کے سامنے رکھی جائیں اس جرگے میں, اور پھر وہاں سے ایک متفقہ لاہ عمل کا اعلان کیا جائے جس کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت تو عمل درآمد اگلے دن سے ہی شروع کرے گی. لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے, عرفان صاحب یہاں میرا ایک سوال لے لیجئے گا, کہ خیبر پختونخوا کی حکومت امن کے لیے جو فیصلے ہوں گے ان پر عمل درآمد کرے گی, لیکن عمل درآمد باہر طور اس امن و امان کے لیے سیکیورٹی فورسز نے کرنا ہے. تو سیکیورٹی فورسز اور اسٹیٹ کی جو ایک پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف, اور جو ایک آپریشن جو ہے وہ ایک عرصے سے جاری ہے اور آئندہ بھی حل جو ہے وہ آپریشن ہی دکھائی دے رہا ہے, تو آپ اس آپریشن سے انکار کر کے ریاستی پالیسی کے خلاف جا کے کس طرح سے جو ہے وہ صوبے میں امن قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم کوئی ریاستی پالیسی کے خلاف نہیں چلنا چاہتے. ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی نمائندہ اسمبلی ہے, یہاں کے منتخب نمائندگان ہیں, یہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں اپنا جو ہے نقطہ نظر رکھتی ہیں, وہ سب اکٹھے ہوں, وہ سب بیٹھیں اور ان کی آواز کو سنا جائے. اگر کوئی کہتا ہے, اگر سب مل کر کہتے ہیں کہ جی آپریشن جو ہے وہ اس کا حل ہے, تو اس کی طرف وہ تمام عوامل جو بھی ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا تو جو نقطہ نظر ہے ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں, ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ دیکھ لینا کہ پچھلے 2000 سے عمران خان صاحب واحد بندے تھے جنہوں نے مسلسل اس کے اوپر بات کی ہے کہ ملٹری آپریشنز اور ڈرون حملے حل نہیں ہے, اور ثابت ہوا کہ جب عمران خان صاحب 3.5 سال ان کی مرکز میں حکومت آئی تو آپ نے دیکھا وہ واحد پچھلے 25-30 سالوں میں وہ واحد پیریڈ تھا کہ جب خیبر پختونخوا اور خصوصی طور پہ مرجڈ علاقوں کے لوگوں نے امن و امان دیکھا اور انہوں نے چین اور سکھ کا سانس لیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی پالیسی ہے کہ ہم مذاکرات کیے جائیں, وہ لوگ جن سے مذاکرات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں. اور دیکھیں, اگر ملٹری آپریشنز حل ہیں
تو 22 کے قریب ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں اس صوبے کے اندر اور خصوصی طور پہ مرجڈ ایریاز میں، اور تقریباً 14,000 کے قریب آئی بی اوز ہو چکے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو چکے ہیں. تو ان کے رزلٹ میں ان کے نتیجے میں کیا امن آیا؟ کیا امن آیا؟ نہیں آیا. جب نہیں آیا تو ٹھیک ہے عرفان صاحب آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے. آپ کو ٹیبل پر بیٹھ کر بات دیکھیں مذاکرات جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ حل ہے، لیکن یہ مذاکرات کون کرے گا؟ اور آپ نے کہا کہ کوئی امن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو یقینی طور پر یہ تو آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ امن تو باہر طور جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے اور پہلے بھی نہیں تھا. تو کوشش یہی کی جا رہی ہے اس وقت جو مذاکرات ہیں استنبول میں ہونے والے، کہ ان کے بعد شاید جو ہے وہ افغانستان کچھ ہوش کے ناخن لے اور پاکستان کے اندر جو ہونے والی در اندازی ہے اور جو دہشت گردی ہے وہ امن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے. عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقینی طور پر امن جو ہے وہ سب کی خواہش ہے، لیکن ایک طرف جو ہے وہ دہشت گردی ہو اور دوسری طرف امن ہو، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کس طرح سے ممکن ہے، اس پر ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے خیبر پختونخوا حکومت کو بھی اور وہاں پر موجود اس طرح کے فیصلے کرنے والوں کو بھی. پروگرام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.